वॉइस ऑफ अमेरिका से फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे। ये नई किस्म जो है ये जनूबी अफ्रीका से सामने आई है और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसके जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। इसका फैलाव जो है वो तेज़ी से जारी है। कहा जा रहा है कि कनाडा, जनूबी अफ्रीका के अलावा कनाडा, मशरक़ वस्ती और यूरोप में इसके जो है वो केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि ये नई किस्म जो है वो हाई रिस्क है और पाकिस्तान, अमरीका और दीगर कई मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका से आने वाले लोग सफ़र कर रहे हैं उन पर सफरी पाबंदी भी आयद कर दी है। ये नई किस्म है क्या और ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मुतादी अमराज के माहिर हैं, यहाँ पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर हैं फ़हीम यूनुस इस वक्त हमारे साथ हैं, मैरीलैंड में होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया वेरिएंट सामने आया है इस वक्त, इसकी क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम नीलोफर, बहुत शुक्रिया आपका। वजूहात इसकी अनकंट्रोल्ड स्प्रेड है। अगर आप वायरस को जितना रेप्लिकेट करने का मौका देंगे, जितना उसको डिवाइड होने का और स्प्रेड होने का मौका देंगे, हर दफ़ा जब वो अपनी कॉपी बनाता है, जब वो रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें म्यूटेशंस का ख़तरा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से या ताइवान से कोई म्यूटेशन निकली, या साउथ कोरिया से, इसलिए कि उन ममालिक में वायरस वेल कंट्रोल्ड है। म्यूटेशंस कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से आई, साउथ अफ्रीका से आई, इंडिया से आई, यूके से आई, यूएस से आई, जहाँ वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो जब जब वायरस तेज़ी से फैलेगा, उसके अंदर नए वेरिएंट्स का रिस्क बढ़ जाएगा। जी, तो डॉक्टर फ़हीम यूनुस, ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो नई किस्म है ये क्या है और गुज़िश्ता जितनी भी अक़साम सामने आई हैं उससे ये कितनी मुख्तलिफ है? ये मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, और ख़ास तौर पे जो वायरस का एक हिस्सा होता है, वो एक बॉल की तरह है वायरस, उसके ऊपर स्पाइक्स निकले हुए हैं, जो नोकीली चीज़ें उसमें से निकली हुई हैं, उनको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। उस स्पाइक प्रोटीन पे 25 से 30 म्यूटेशंस हैं इस वायरस में, और चूँकि हमारी वैक्सीन्स की कई किस्में उस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं, हमारी दवाइयाँ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिनको हम कहते हैं, वो भी उस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं। इसलिए ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैले या इसके ख़िलाफ़ हमारी वैक्सीन्स की क़ुव्वत कुछ कम हो जाए। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इट्स टू अर्ली, अभी हमें कुछ हतमी तौर पे पता नहीं है इसके बारे में। जिन लोगों ने हमें अभी जॉइन किया है उनको बताते चले कि इस वक्त हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। कोरोना की जो नई किस्म सामने आई है ओमिक्रॉन, उसके बारे में डॉक्टर फ़हीम यूनुस इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है या आप कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फेसबुक कमेंट में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसकी क्या जो अलामात हैं, क्या वो मुख्तलिफ हैं गुज़िश्ता जितनी भी हम कोरोना की जो या कोविड की जो अलामात थी उससे कितनी मुख्तलिफ हैं ये? इसके बारे में भी अभी मुख्तलिफ राय आ रही है। मेरा ख़्याल है अवाम उन्नास को ये समझना चाहिए कि इसकी अलामात मिलती जुलती हैं, वैसी ही हैं, कुछ ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है कि जो एक आम इंसान के लिए वैल्यूएबल हो इस वक्त। तो मेरा ख़्याल है मैसेज यही होना चाहिए कि अगर आपको गला ख़राब है, बुखार है, नाक बह रही है, नकाहत है, जिस्म में दर्द है, सर दर्द है, तो आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, और उस टेस्ट के बग़ैर आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। जी, तो डॉक्टर साहब आप चूँकि कोविड फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, को थोड़ा-सा हमें बताइए यहाँ अमेरिका में इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? बुरी सूरत हाल है अमेरिका में पिछले 1.5 साल से, और उसकी वजह किसी हद तक वायरस है और किसी हद तक हमारे दिमागी वायरस हैं। क्योंकि अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली, शायद बाकी ममालिक में भी ऐसा है कि अब बड़ी क्लियरली दो दो राय बन चुकी हैं। अब दो रास्ते हैं इस पेंडेमिक से डील करने के। एक रास्ता वो है जिस पे आप साइंस को ट्रस्ट करेंगे, और की वर्ड इज़ ट्रस्ट। आप साइंस को ट्रस्ट करेंगे, आप उस वायरस के ख़िलाफ़ वो एहतियाती तदाबीर करेंगे जो कि प्रूवन है, जैसे मास्क पहनना, या हजूम से बचना, या अपने हाथ धोना, या वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना, और वैक्सीन लगवाना। एक ये रास्ता है।
دوسرا راستہ ہے جس میں آپ سائنس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے اور آپ فرنج وائسز، دے کین بی پولیٹیکل، ریلیجس، ایون سوڈو میڈیکل، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو ٹرسٹ کریں گے کہ مین اسٹریم سائنٹیفک لابی کو بلانگ نہیں کرتے، تو آپ ماسک نہیں پہنیں گے، آپ ڈسٹرسٹ کریں گے دوائیوں پہ، ویکسینز پہ، اور جب آپ ایسا کریں گے تو وائرس آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ امریکہ میں اس وقت، جو آپ کا سوال تھا، امریکہ میں ہسپتال بھر رہے ہیں دوبارہ سے، امریکہ میں دوبارہ سے اموات بڑھ رہی ہیں، لیکن ان میں سے 70-80-90% ڈپینڈنگ اپون وچ کاؤنٹی یور ان، وچ اسٹیٹ یور ان، وہ ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں ہے۔ میں جو روزانہ مریض دیکھتا ہوں ان میں میجورٹی ان ویکسینیٹڈ کی ہے۔ نہ اب یہاں ویکسین کی سپلائی کا ایشو ہے، نہ آپ اپنے گھر کے 5 میل کے ڈسٹنس میں جا کے فوراً ویکسین لگوا سکتے ہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پیسے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اب انفارچونیٹلی امریکہ میں میری نظر میں سیویئر کووڈ بہت حد تک ایک چوائس ہے، ایک بیماری نہیں ہے۔ جی، تو واپس آنا چاہیں گے جو نئی قسم ہے اومیکرون، اس کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ ویکسین نہیں لے رہے، پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، تو یہ جو نئی قسم ہے وہ کتنی شدید ثابت ہو سکتی ہے ایسی صورت میں، یہ کتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا نیلوفر، اگلے 2 یا 4 ہفتے میں، دسمبر کے مہینے میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کا ایکچوئل امپیکٹ ہے کیا۔ ابھی یہ اس طرح ہے جیسے کرکٹ کے میچ میں اگر پہلے اوور میں آپ کی ایک وکٹ گر جائے 2020 میں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ میچ ہار گئے ہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ بری خبر ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یو کینٹ پریڈکٹ دی اینڈنگ آف اے میچ بیسڈ آن دا فرسٹ اوور۔ تو ایسی کچھ صورت حال ہے میرے خیال میں جو اس اومیکرون کی ہے، ایک بری خبر ہے، نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا اس کے بارے میں حتمی طور پہ ابھی کچھ کہنا اندازہ قیافہ ہوگا، اور میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا ویو لوگوں کو دوں، ہمیں سائنٹیفکلی ایویڈنس کے ساتھ چلنا ہے، اور دس از دا لائف آف اے ڈاکٹر۔ ہماری زندگی، ساری زندگی مجھے اس پروفیشن میں ہو گئی ہے، ہمیں بہت صبر اور احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہم جلد بازی نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ وہ فرسٹریٹ کرتی ہے، ہمیں بھی کرتی ہے، لیکن فرسٹریشن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر دوسری اور تیسری وکٹ گرتی ہے۔ سو وی ہیو ٹو اسٹے کام، اور دوبارہ سے سچویشن کنٹرول میں آ جائے گی، اور کوئی ایسا لمبا لامتناہی سلسلہ نہیں ہے انتظار کا، 3 سے 4 ہفتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ جواب مل جائیں گے۔ اور چونکہ لوگ کنسرن بھی رکھتے ہیں، اور ابھی فیس بک پہ ہی ہمیں کسی نے پوچھا ہے کہ جو موجودہ ویکسین ہے کیا وہ اس کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ رکھتی ہے، وہ کتنی مؤثر ثابت ہو جی، سکتی ہے جو لوگ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت ضروری سوال ہے، بیکاز یہ ایکشن اورینٹڈ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میرا مشورہ آج بھی سب کو یہ ہوگا کہ اومیکرون کے بارے میں سوچنے کی بجائے فوراً جائیے اور ویکسین لگوائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسینز لائٹ سوئچ کی طرح نہیں ہوتی کہ ایفیکٹو ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک لائٹ ڈیمر کی طرح ہوتی ہیں کہ کبھی زیادہ ایفیکٹو ہیں، کبھی کم۔ تو جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے ان کا ہمیشہ بیٹر چانس ہوگا سروائیول کا اگینسٹ اینی ویریئنٹ، کیونکہ آپ کی باڈی میں قوت مدافعت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عام طور پہ بہت ساری ویکسینز 80-90% ایفیکٹو ہوتی ہیں ہیلتھی لوگوں میں۔ اگر اومیکرون نے بہت امپیکٹ بھی کیا تو ہو سکتا ہے وہ 70% ہو جائے یا 60% ہو جائے، اس کی شدت میں، اس کی قوت مدافعت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس کا زیرو پہ جانا بہت بہت ان لائکلی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ویکسین لگوائیں۔ اگر آپ کو دونوں ویکسینز کی ڈوزز لگوائے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں تو شاید آپ کو تیسری ڈوز بھی لگوانی چاہیے اب۔ اور میں آپ کو اس کے بھی ریزن بتا دوں، مجھے پتا ہے شاید کچھ ممالک میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایشوز ہیں، اگر انف ویکسین نہیں ہے اور حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا جائے تو وہ بھی مناسب ہے، لیکن اگر ایکسیس کا ایشو نہ ہو تو اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 6 ماہ میں ہماری امیونٹی اس ویکسین کی کم ہو جاتی ہے، اور ایکچوئل جو ویکسین کا کورس ہے شاید وہ 3 ڈوزز کا ہے، 2 ڈوزز کا نہیں ہے۔ جیسے ہیپیٹائٹس بی میں 3 ڈوزز لگتی ہیں، ایک آج لگے گی، ایک ماہ کے بعد لگے گی، تیسری 6 ماہ کے بعد لگے گی۔ اسی طرح اب ہمارا یہ خیال ہے کہ کرونا کی پہلی وائرس
کبھی ویکسین لگتی ہے دوسری 1 ماہ کے بعد اور تیسری تقریباً 6 ماہ کے بعد. آخری ایک بات اس پہ کہہ دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ بات بدل رہے ہیں، پہلے تو کہا تھا 2 ہے اب 3 کیوں ہے، پھر 4 5 10 ہو جائیں گی. ان کی جی بات کسی حد تک جائز ہے، لیکن اس کا سیدھا سچا جواب یہ ہے کہ ہم وی آر لرننگ along the way. پہلے جو ڈیزیزز تھیں ہیپیٹائٹس وغیرہ، ان کے اوپر ہمارے پاس 10 سال ہوتے تھے تحقیق کرنے کے. اس کے بعد وہ ویکسین مارکیٹ میں آتی تھی، کیونکہ آپ کو 10 سال مل جاتے تھے یا 8 سال اس کو ریسرچ کرنے کے. یہاں ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ساتھ کے ساتھ تحقیق بھی ہو رہی ہے اور علاج بھی چل رہا ہے. اور جب نئی انفارمیشن آتی ہے تو یا تو ہم اس کو چھپا لیں اور آپ کو یہ فیل کرنے دیں کہ او ایوری بڈی از کنسسٹنٹ اور بات تبدیل نہیں ہوئی، یا ہم آپ سے وہ شیئر کریں. تو اس پینڈیمک نے اگر ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ کہ تھنگز ول آلویز چینج ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا ریزنس فار دا چینج. ہمیں لوگوں کو ڈسٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جی اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے جائیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھی جائیں یا بڑھا دی جائیں یا نہیں ریلیکس ہو جائیں کہ ویکسینیشن ہو گئی ہے ویکسینیٹڈ ہیں. جی اس کا شارٹ آنسر ہے کہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ چلیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی لوکل پازیٹیوٹی ریٹ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے ملک میں، مجھے نہیں پتا لوگ کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، اگر آپ کے ملک میں آپ کے صوبے میں کرنٹ پازیٹیوٹی ریٹ 1% ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کچھ اننیسیسری چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہیں پازیٹیوٹی ریٹ 10% ہے تو آپ کو اپنا ماسک غور سے پہننا ہے یا KN95 ماسک پہننا ہے یا زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ہجوم، شادیوں، اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے، بیکاز یہاں سب سے زیادہ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز ویئر یو آر. اور ڈاکٹر فہیم یونس لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب سردیاں آئیں تو کووڈ کے کیسز بڑھ گئے تھے. ابھی بھی کیسز بڑھ رہے ہیں بٹ کتنے مزید ہم توقع کر سکتے ہیں؟ امریکہ کی بات کر لیں یا ساؤتھ ایشیا جو کنٹریز ہیں. جہاں میرا خیال ہے موسم سے زیادہ اس کے بڑھنے کا اور اگلی لہر کا تعلق ویکسینیشن ریٹ سے ہے. اگر کینیڈا میں اس وقت 77% ویکسینیشن ہے، کینیڈا میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کینیڈا میں اتنی بڑی آؤٹ بریک اس سیزن میں نہیں ہوگی سردیوں میں، حالانکہ وہاں ہم سے زیادہ سردی آئے گی. لیکن جن ممالک میں ویکسینیشن ریٹس کم ہیں وہاں اس کا چانس بہت زیادہ ہے. سو فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے، اینڈ گیم اس کی ویکسین سے ریلیٹڈ ہے، وہ جتنی تیزی سے ہم کر سکتے ہیں اتنا فائدہ ہے. جی آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم کیا مزید ویریئنٹس جو ہیں کووڈ کے ان کی توقع کر سکتے ہیں، مزید بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ 7واں ویریئنٹ ہے 14 ماہ میں جو WHO نے جس کو ویریئنٹ آف کنسرن یا ویریئنٹ آف انٹرسٹ لیبل کیا ہے. تو آن ایوریج ہر 2 مہینے پہ ایک ویریئنٹ آ رہا ہے. لیکن اگین وہ کیوں آ رہا ہے؟ کویسچن یہ ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ بہت انکنٹرولڈ اسپریڈ ہے وائرس کی اور وہ شدت سے پھیل رہا ہے، اور ہم ایز اے کمیونٹی، ایز اے ورلڈ ہم بٹے ہوئے ہیں بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. پہلے تو اس میں ہم بٹے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس ویکسین اور وسائل موجود ہیں اور جن کے پاس وسائل ہی موجود نہیں ہیں. اور دوسرا ہم بٹے ہوئے ہیں بٹوین ٹرسٹ اینڈ مس ٹرسٹ، کہ جس کے اندر کچھ لوگ سائنس کو بلیو کر رہے ہیں، کچھ بلیو نہیں کر رہے. اور تیسرے ہم بٹے ہوئے ہیں along پولیٹیکل لائنس، کہ لوگوں کے اپنے فوائد ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پینڈیمک میں سے. سو اس لیے اصل مسئلہ ویریئنٹ کا نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ ان 7 میں سے ایک ڈیلٹا ہے اور ایک الفا ہے جنہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. باقی 4-5 ویریئنٹس نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا. اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے، اگر ہمیں اگلے ویریئنٹ کو بند کرنا ہے تو ہمیں وہ جو ڈیوائڈ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو ہم جتنا شرنک کریں گے اتنا امپروو ہو جائے گا آگے. لیکن لاسٹ پوائنٹ، اگر آپ یہ آخری سوال تھا تو آئی جسٹ ووڈ لائک ٹو میک شیور کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ ہیلتھی ہیں، اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور اگر آپ سائنس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو بلیو کرتے ہیں تو آپ کاشیسلی اپنی لائف نارمل پہ لے آئیے. میرا خیال ہے کہ پینڈیمک کا جو آفیشیل اینڈ ہے، جس دن WHO کہے گی کہ آج پینڈیمک ختم ہو گئی، وہ ہفتوں یا مہینوں دور نہیں ہے، شاید وہ سالوں دور ہے. اس کا انتظار نہیں آپ کر سکتے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का, और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें फ़ेसबुक पर जॉइन किया। नीलोफ़र मुग़ल को इजाज़त दीजिए। कोविड से मुतालिक मज़ीद ख़बरों के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/voa उर्दू। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। या एंड